बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं अमानत गिशकोरी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ दो बड़ी खबरें शेयर करेंगे। एक खबर है इमरान खान साहब की अडयाला जेल से मुंतकिली की। इतलात आ रही हैं और बताया जा रहा है कि अब की बात संजीदा कोशिशें हो रही हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाए। इस सब के पीछे क्या हो रहा है? एक दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई है, मगर ये दरख्वास्त भी नाज़रीन उस तमाम तर डेवलपमेंट के बाद आई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। ये बात गुज़िश्ता चंद दिनों से चल रही थी, पसे पर्दा थी, मगर अब खुलकर सामने आई है। और इसमें मजीद आगे क्या हो सकता है, इसकी असल वजह क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर दूसरा, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और आप कह सकते हैं कि उनकी लीगल टीम ने ब्लंडर किया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो आम शहरी हैं, बिलखसूस वो लोग जो हमदर्दी रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, और उनको भी बड़ी एक आप कह सकते हैं कि आज मायूसी हुई है। हमारी आज मुख्तलिफ लोगों से बात हुई कि ऐसी लीगल टीम जिसको लीगैलिटीज़ का ही नहीं मालूम, वो इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस भंवर से कैसे बाहर निकालेगी। इस पर आज सुबह एक नोटिस अखबार का जो है उसकी तस्वीर सामने आई, आपको मालूम होगा। इस पर लिखा हुआ था कि अज दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ICT इस्लामाबाद, और इसमें एक रेफरेंस है 19/2023 का, जिसका उन्वान है सरकार बनाम इमरान अहमद खान न्याजी वगैरह। और क्लब रोड की कोई जायदाद है इस्लामाबाद के ऊपर, 248 कनाल और तकरीबन 405 कनाल, दो ज़मीनें हैं, एक 400 कनाल बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में 2 रोज कबल का, 2 रोज 9 तारीख का ये अखबार में इश्तिहार आया हुआ है। उस पे आज किसी ने उसको शेयर कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर, ये खबर देकर कि इमरान खान का जो बनीगाला का घर है उसको नीलाम किया जा रहा है। और फिर अब देखें नाज़रीन, आम शहरी या इवन जर्नलिस्ट को आप रूम दे सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई उनको कानूनी पेचीदगियों का नहीं मालूम होगा। हाँ, अगर वो सहाफ़ी जानबूझकर ऐसा करता है एक कोर्ट रिपोर्टर होते हुए, तो फिर बात मुख्तलिफ है। मगर यहाँ पर कहानी और है। एक जो कोर्ट रिपोर्टर नहीं है सहाफ़ी, उसके पास ये अखबार आता है, इश्तिहार आता है, तो उसको यही तासुर मिलता है कि उस इलाके में तो इमरान खान का ही घर है जो इतना बड़े रकबे पर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत बिलखसूस जिसमें अक्सरियत वकला की है, उसकी लाइलमी है। अब देखिए, सलमान अकरम राजा साहब बड़े नामवर वकील हैं पाकिस्तान के, जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन अपने जो लावालीपन है उसकी वजह से वो बड़े मशहूर भी हैं। अमानत साहब अक्सर औकात वो गैर सियासी ज़बान इस्तेमाल करके, गैर सियासी लहजा इख्तियार करके अपनी ही पार्टी के सीनियर कायदीन को निशाना बना देते हैं, उनको डांट पिला देते हैं। तो यही वजह होती है कि जो सियासत होती है वो सियासतदानों का ही काम होता है। साकिब निसार साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को कोर्ट रूम में भी बोला था, आपको शायद याद होगा, कि आप प्रोफेसर बनते हैं तो आपको हर चीज़ का इल्म है, आप बोलते जाते हैं। देखिए, वो तो खैर साकिब निसार साहब, लेकिन यहाँ पर अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, बेशक उनका जो काम है वो बहुत अच्छा करते हैं बतौर वकील, लेकिन यहाँ पर देखें, अब जब उन्हें किसी ने बताया कि भाई इमरान खान की रिहाइशगाह जो हो रही है, तो उन्होंने आगे से उसके ऊपर ट्वीट किया, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की बनीगाला रिहाइशगाह की मुबैना नीलामी की खबर आज ही सामने आई है। अगर ऐसा है तो ये किसी खुफिया कार्रवाई का नतीजा है। बनीगाला के मुंतज़मीन ला इल्म है। हमारी लीगल टीम मामले की तह तक पहुँचने में सरगर्म अमल है। जल्द सही मालूमात सामने आ जाएंगी। अब नाज़रीन, इनकी इस खबर में या इनकी इस ट्वीट में ये कहीं भी नहीं कहा गया कि इमरान खान साहब की जो जायदाद है उसकी नीलामी हो ही नहीं सकती। उसके बाद फिर सोहेल रशीद साहब ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा अपनी अंडरस्टैंडिंग एज अ कोर्ट रिपोर्टर, जो मैंने पहले बात की, उन्होंने कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आज जिस नीलामी का इश्तिहार दिया गया है वो इमरान खान का घर या उनकी मलकियती जायदाद नहीं है, बल्कि इश्तिहारी मुल्ज़िमान और बैरिया टाउन की ज़मीनें हैं। इमरान खान का घर हतमी फैसले में जब्त ही नहीं हुआ था, ना ही असासों का केस था। फैसले में जब्तगी सिर्फ ट्रस्ट की थी। फिर फैसल चौधरी साहब जो हैं, अब आपको पता है कि फैसल चौधरी हों या फवाद चौधरी हों और सलमान अकरम राजा, इनके आपस में भी एक टाकरा लगा रहता है। तो फैसल चौधरी साहब को भी मौका मिला। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ लीगल टीम का एक और कारनामा, इमरान खान साहब के बनीगाला वाले घर की नीलामी के इश्तिहार निकल आए और ये सारे बेखबर रहे। उनमें से किसी को एहसास ही नहीं कि जिम्मेदारी क्या होती है जो जहाँ का निकम्मा एक निकट्ठू की सरबराही में इमरान खान साहब की तबाही निकाल रहा है। वो निकट्ठू यहाँ पर गालिबन सलमान साहब को कह रहे हैं।
پھر آتے ہیں فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے وکیلوں کو نہ سیاست آتی ہے اور نہ ہی وکالت. لیگل ٹیم کے ہیڈ سلمان راجہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کے گھر کی نیلامی کی خبر ابھی آئی ہے, مجھے معلومات نہیں ہے. اس احمق کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خبر غلط ہے, کیونکہ کسی عدالتی فیصلے میں عمران خان کی جائیداد کی نیلامی کا نہیں کہا گیا. #جوکرز. اب ناظرین, یہ ہے سلسلہ اور یہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یا قیادت جس نے عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے پچھلے 2 سالوں سے. اور میں سمجھتا ہوں جو ریاست کر رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ تو کر رہی ہے. جیسا کہ گزشتہ روز ڈان نے ایک ایڈیٹوریل چھاپا ہے اور اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو ریاست ہے, ریاستی ادارے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے, ان کی یہ روش ہے, انہوں نے یہ کرنا ہے جو وہ کر رہے ہیں. ہر سیاسی مخالف, لیکن جو آئینی ادارے جن کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ نہیں ادا کرتے تو پھر آپ کو ان پر بات کرنی ہے. انہوں نے بیسیکلی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان یا عدلیہ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے آئین کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے, الیکشن کمیشن کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی ہے آئین میں کہ آپ نے انتخابات شفاف یقینی بنانے ہیں, آپ نے کیوں نہیں کیے؟ عدالت نے یقینی بنانا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام بخوبی انجام دے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو جو کرنا ہے سو کرنا ہے, وہ تو ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے, ان کا رونا تو ہم ہمیشہ ہی روتے ہیں. مگر جہاں سے آپ خود کچھ کر سکتے ہیں, اب آپ لیگل ٹیم ہیں, آپ جب اپنا ہی الو سیدھا نہیں رکھیں گے, آپ کو ہی بیسکس معلوم نہیں ہوں گی, تو پھر آپ ایک جان کسی کیفیت, اب یہ بظاہر معمولی سی بات ہے کہ غلط فہمی ہو گئی ہے. دیکھیں وہ غلط فہمی مجھے بھی ہو سکتی ہے, امانت کو بھی ہو سکتی ہے, آپ کو بھی ہو سکتی ہے, کسی کو بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو وکلاء ہیں, بالخصوص وہ وکلاء جو ہر 5 منٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے دعوے کر رہے ہیں, ان وکلاء کی جانب سے جب اس طرح کے بیانات آئیں گے تو عوام میں ایک غیر یقینی کسی صورتحال پیدا ہوگی اور عوام مایوس ہوں گے کہ بات اس نوبت پر آ گئی, اس نتیجے تک پہنچ گئی. آپ دیکھیں کہ یہ بنیادی کیس ہے اور عمران خان کا سب سے مین کیس ہے جس میں عمران خان اندر ہے, ان کی ضمانت نہیں ہوئی. اگر جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کے ان کو اتنا نہیں پتا کہ اس کیس کے فیکٹس کیا ہیں, عام بندے کو, آپ کو, مجھے, ہم چھوٹے سے کورٹ رپورٹر ہیں, بھئی ایک بندہ جیل میں ہے, سرنڈر کیا ہوا ہے, تو آپ اس کی جائیداد کیسے نیلام کر سکتے ہیں؟ نیب کا قانون ہے جو اشتہاری ہوگا اس کی آپ جائیداد نیلام کر سکتے ہو. یہ سپریم کورٹ میں بھی گزشتہ روز جب دنوں کیس کی سماعت ہوئی تو جیسے نعیم اختر اخوان نے یہی بات کی کہ بھائی وہ ابھی ملزم ہے زین ملک, تو اس کے خلاف کارروائی چل رہی ہے, جب فیصلہ ہوتا ہے تو آپ بعد میں کر سکتے ہو نا. اگر وہ اشتہاری ہوتا تو پھر اب ملک ریاض باہر ہے, فرح گوگی باہر ہے, اس کی زمینیں ہیں ادھر. جو اشتہار دیا گیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ موضع موڑا نور ہے, اچھا وہ عمران خان کے گھر کے سائیڈ والے جو علاقہ ہے وہاں پر ہے. اب عمران خان کا جو گھر ہے 300 کنال پر مشتمل ہے وہ, تو اس کا تو اس میں بنتا ہی نہیں. عمران خان کون سا اشتہاری ہے جو عمران خان کی کون سی انہوں نے جائیداد جو ہے وہ نیلام کرنی ہے جس میں وہ باقاعدہ لکھتے, اور 3 کلب روڈ لکھا ہوا ہے ساتھ. تو آپ کو مطلب اتنا نہیں پتا, آپ 2 روز قبل کا اشتہار ہے, ان کی لیگل ٹیم کو پتہ ہونا چاہیے. دوسرا, آپ جب سنی سنائی پہ کرنے لگ جائیں تو پھر اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو کم علمی ہے, اور بس اب زیادہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. بیسیکلی تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس بھنور کا شکار ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں, اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سے سیاستدان اسی بھنور کا شکار رہے ہیں, لیکن آپ ایک دفعہ ہوئے غلط کو دوسرے غلط کو اس سے جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے, صحیح نہیں ثابت کر سکتے, یا اس کے جواز کے طور پر پیش نہیں کر سکتے. یہ بدقسمتی ہے, ہمارا المیہ ہے, ہمارے اپنے صحافی برادری جو ہے, ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر صرف بغض عمران میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر عمران کے ساتھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے, تو پھر ہمارا اصول, ہمارا نظریہ, ہماری سوچ کہاں گئی ہے؟ ہم نے تو جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہم نے آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہاں, عمران خان صاحب نے جو کیا ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے, جب عمران خان صاحب دوبارہ کریں گے ہم اس پہ بات کریں گے, ایز جرنلسٹ ہماری ڈیوٹی ہے. لیکن جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر اگر ہم اپنی زبان بندی کر لیں صرف اپنے کمفرٹ زون کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. بالکل. اب مجھے آپ یہ بتائیں, آپ بتا رہے تھے ایک اور خبر ہے, وہ خبر ہے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں, کیا سین کیا ہے؟ جیسے آپ نے سٹارٹ میں بتایا کہ یہ کافی دنوں سے باتیں چل رہی تھیں کہ عمران خان کو کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے, مذاکرات کی باتیں تو آپ پیچھے رہ گئیں کہ ان کی رہائی ممکن ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ ضرور تھا کہ ادھر سے نکال رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قاسم اور سلمان کی جانب سے ایک بیان دیا گیا تھا کہ ہماری جب بات ہوئی تو اس میں یہ بتایا گیا, عمران خان نے بتایا کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ کافی کم ہو گیا اور مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے.
تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو میڈیکل ٹیم ہے وہ شوکت خانہ میں جو ان کا میڈیکل ریکارڈ ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے مطابق ان کا معائنہ کریں، اور عمران خان صاحب کو منتقل کرنے کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے اگر آپ دیکھیں، کیونکہ ہم اشارے ملا کے دیکھتے ہیں کہ کون سی خبر ہے کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اہم درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے بھی اسی بات کی تصدیق کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی عمر 72 سال ہے اور مسلسل ان کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے، اور ان کو متعدد بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، تو پراپر ان کا چیک اپ نہیں ہو رہا۔ تو فیصل سلطان جو کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، ان کو 3 رکنی جو ٹیم ہے شوکت خانم کی، ان کو بھیجا جائے فوری طور پر، اگر عمران خان صاحب کی طبیعت درست نہیں ہے تو ان کو فوری ہسپتال منتقل کرنا چاہیے۔ اور گنڈا پور صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جب درخواست لے کے آتے ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ آج درخواست دائر کی اور ہائی کورٹ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے۔ تو اب اس خبر کے مطابق عمران خان کی منتقلی کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کو منتقل نہیں بھی کیا جا سکتا تو کچھ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ عمران خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جیل میں نہیں رہ سکتے۔ یہ سوشل میڈیا پہ ایسے ٹویٹس کی جا رہے ہیں کہ عمران خان نے جب ادھر گفتگو کی تو اس میں یہ بات انہوں نے کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اب۔ اور یہ تو میرا خیال ہے ایک جان بوجھ کر بھی ایسا کیا جاتا ہے عمران خان صاحب سے منسوب ایسے بیانات، کیونکہ ابھی کوائٹ ریسنٹلی جب ان سے بہت سے لوگوں کی بات ہوئی ہے جس میں صحافی بھی ہیں، تو میری ان صحافیوں سے جب بات ہوئی وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب جیسے 5 اگست وہ تھے 2023 میں، آج بھی ویسے ہی ہیں۔ اس بندے کی نہ سوچ تبدیل ہوئی ہے، نہ ہی اس بندے کا کوئی جذبہ جو ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے، اور وہ آج بھی بضد ہے کہ وہ جیل کے اندر ہی رہے گا۔ ہاں وہ تو کہتے ہیں کہ 10 سال بھی میں رہ سکتا ہوں، مجھے کوئی لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، 10 سال بھی رہ سکتا ہوں، تو علی امین گنڈا پور صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو کیسے یہ پتہ چلا کہ ویٹ ان کا مسلسل گر رہا ہے؟ ان کو فوری طور پر یہاں تک تو آپ کی بات درست ہے نا، دیکھیں اتنا تو عمران خان کا بھی رائٹ ہے کہ، اور یہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے انہیں کہا ہو کہ آپ یہ درخواست پٹ کریں، ان سے پوچھے بغیر تو وہ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے، دیکھیں عمران خان بھی جیل کے اندر سے باہر فرار تو نہیں اختیار کرنا چاہ رہے نا، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ اس روز آپ کو یاد ہوگا مطیع اللہ جان صاحب نے ہمارے ساتھ ایک ولاگ میں بات کی تھی کہ وہ اپنی صحت کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس میں یہ جو کام ہے یہ آپ کی نفس کا ہے اور آپ کی صحت کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو ایڈورسریز ہیں، آپ کے جو مخالف کھڑے لیڈران ہیں، جس میں نواز شریف ہیں اور آصف علی زرداری ہیں، پھر عمران خان ہیں، ایون شہباز شریف ہیں، تو آلموسٹ سیم ایج ہے سب کی، اور اس میں عمران خان صاحب کو یہ تو معلوم ہے کہ ان کو اگر یہ جنگ جیتنی ہے تو انہیں اپنی صحت کو مینٹین رکھنا ہے، اور ویسے بھی وہ پلیئر ہیں تو ظاہری بات ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جو علاج وغیرہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ رہے، ان کا ٹھیک ہوتا رہے، اور ان کو کوئی بیماری ایسی لاحق نہ ہو جائے غیر محسوس انداز میں جس کا انہیں بعد ازاں نقصان بھگتنا پڑے۔ تو یہ ایک ہر شہری کا اور ایون ہر قیدی کا حق ہوتا ہے، بالکل، اور اسے یہ حق پرووائڈ کرنا ہوگا، ریاست پاکستان کو کرنا ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ ریاست تو خود ہی تلی ہوئی ہے، اور وہاں پر اگر عدالتیں بھی اب ماشاءاللہ سے 26 آئینی ترمیم کے بعد آپ کو معلوم ہے ان کو بھی ریاست ہی ایک طرح سے چلا رہی ہے، تو اب اس عدالت میں اگر وہ لے کر آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس درخواست کے اوپر خاموشی تو نہیں ہوگی۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے، دیکھیں بات یہ ہے، بھلے ہی ڈوگر صاحب ہوں، جو عالمی پریشر ہوتا ہے نا سر، وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ جب ان کے صاحبزادوں نے ان دا فرسٹ پلیس یہ بات کی ہے اور عالمی سطح کے اوپر یہ بات آئی ہے، تو پھر آپ کو یاد ہوگا جیل انتظامیہ کی جانب سے بھی ایک وضاحت آئی تھی، اور پھر ہمارے وزراء بھی اس پر خاموشی توڑ چکے ہیں۔ تو اب ایونچولی اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے اوپر سختیاں مزید بڑھانی ہے، یہ انہیں جیل کے اندر رکھنا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے، تو انہیں پھر اتنے کمپرومائزز تو کرنا پڑیں گے، ادروائز پھر ان کو بڑا نقصان جھیلنا پڑ سکتا ہے۔ اور پھر عدالتیں یہی ہیں جو فیصلے بدل بھی دیتی ہیں، اور یہی عدالتیں تھیں 5 سال پہلے ان کا کچھ اور مطمئن نظر تھا، اور آج کچھ اور ہے کسی ایک شخصیت سے متعلق، 3-4 سالوں میں بدل بھی سکتا ہے، اگلے 3-4 سالوں میں کیا اثر کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاکستان میں نا سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہوتے وقت نہیں لگتا۔ بالکل ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں 2-4 دن خبریں آتی رہیں 200 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں، تو ایک ہڑبڑی سی مچی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان
آج مری غالباً پہنچ چکے ہیں، جہاں پر مریم نواز اور نواز شریف آلریڈی براجمان ہے وہاں پر، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے، اور بہت سی وکٹیں آج نون لیگ کی بھی گر سکتی ہیں، کچھ نئے کھلاڑی بھی شاید میدان میں آ سکتے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں انہیں بھی معلوم ہے کہ جس کرائے کی وکٹ کے اوپر وہ اس وقت کھیل رہے ہیں وہ ان کی نہیں ہے، تو انہیں اپنی جو اننگز ہے بڑی سوچ سمجھ کر کھیلنی ہے، امپائر کو ناراض بھی نہیں کرنا. تو بڑی ایک مشکل صورتحال ہے ہمارے لیے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ بڑے مست ماحول نہیں ہے ان کا جو ہے نا وہ بھی کانٹوں کی سیج ہے، اور وہ اب بیٹھ چکے ہیں تو انہیں اندازہ ہو رہا ہے، اور ان کے اندازے آپ کو خواجہ آصف صاحب کے حالیہ بیانات سے بھی، لیڈران کے بیانات آپ کو اشارہ دے رہے ہیں، چھاپوں سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، گرفتاریوں سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کے اوپر آج ایک تو فیصلہ آنا تھا بڑا امپورٹنٹ لاہور سے، وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، شاید جب یہ ویڈیو ہم ریکارڈ کر چکے ہوں تو آ چکا ہو. دوسری جانب مجھے یہ بتائیے گا 2 اہم اپیلیں تھیں آج ہائی کورٹ میں لاہور میں. ایک زرتاج گل صاحبہ کی فیصلہ آباد عدالت کے فیصلے کے خلاف جس میں انہیں 10 سال سزا ہوئی، اور دوسرا اپیل تھی غالباً اعجاز چودھری صاحب کی. ان پر کیا ہوا ہے؟ ادھر ابھی جو آپ نے بتایا 2 فیصلے آنے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے 9 مئی سے متعلق نا، اور جس طرح کھوک کے حساب سے سزائیں دی جا رہی ہیں تو مزید اضافہ ہوگا سزاؤں میں. اور کچھ لوگ تو ٹویٹ یہ کر رہے ہیں کہ پہلے سے پتہ ہے کہ جتنے سال سزا ہونی ہے، عدالتیں تو ویسے ہی لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہیں، لوگ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں. اور دوسرا جو تھا ابھی 2 فیصلے آنے ہیں، اور اعجاز چودھری اور زرتاج گل کی جو اپیلیں تھیں اس پر اعجاز چودھری کی اپیل پر تو نوٹس کیے ہیں عدالت نے اور جواب بھی مانگا ہے، تاہم جو زرتاج گل کی اپیل تھی اس پر یہ کہا گیا کہ زرتاج گل پہلے سرنڈر کریں گی، عدالت میں پیش ہوں، پھر ان کو اپیل سنی جائے گی. گزشتہ رات بھی میں نے بلاگ کیا تو اس میں بتایا تھا کہ جو زرتاج گل صاحب ہیں ان کی اپیل کے اوپر پہلے ہی اعتراض لگ چکا ہے، اعتراضات کے ساتھ ان کی اپیل لگی ہوئی ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے عدالتی جو ایک طریقہ کار ہے اس میں کہ بغیر سرنڈر کیے یا گرفتاری دیے بغیر آپ کی اپیل انٹرٹین ہو جائے. بالکل ایسا ہے، بیل میٹر میں تو بالکل ہی نہیں ہوتا. جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے یہ آج انہیں کہا ہے کہ وہ پیش ہوں، اور موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہو بھی جائیں اور انہیں ریلیف مل بھی جائے، لیکن ان کے خلاف مقدمے اتنے ہیں نا، انہیں یہ خوف ہے کہ اگر وہاں پہ پیش ہوں گی تو پھر گرفتار کسی اور میں ہو جائے گی، اور وہاں عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار ہو سکتی ہے. اور عمر ایوب نے بھی یہی کیا تھا کہ جب چیف جسٹس صاحب سے ملاقات تھی انہوں نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا تھا کہ میں اگر ملاقات کے لیے بھی آیا تو مجھے گرفتار کر لیں گے. تو اسی وجہ سے زرتاج گل شاید پیش نہیں ہو رہی، لیکن عدالت نے اب انہیں کہا ہے کہ جی وہ آئیں گی تو ان کو ضمانت کا ان کی اپیل سنی جائے گی. اور باقی جو 2 عام کیسز ہیں ان کا آج فیصلہ آنا ہے، اور کچھ دیر بعد جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. اور جو وہاں کے رپورٹرز ہیں بیسیکلی جو کورٹس کو کور کرتے ہیں بڑے قریب سے، اب جیسے اشفاق صاحب ہیں، وہ ان کے میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا، 2-3 ٹویٹس میرے سامنے سے گزرے ہیں جس میں وہ تو بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے. اچھا، تو لاہور سے اور اسی فیصلے کی طرف شاید ان کا اشارہ ہے جو اب آنے جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کیا وہ ریلیف پاکستان تحریک انصاف آج لے پائے گی یا نہیں لے پائے گی. بیسیکلی ہم اسے ریلیف تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو انصاف ہے جو دراصل ان کا لیے کافی لانگ ڈیو ہے. دیکھتے ہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. جہاں تک تعلق ہے جج صاحب کا، تو جج صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ دن کے اجالے میں وہ فیصلہ کریں گے. اب کیا معلوم دن کے اجالے میں آنے والا فیصلہ رات کی تاریکی کے فیصلے سے مختلف ہوتا ہے یا نہیں. ناظرین، مجھے اور امانت کشوری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.